बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 15 जुलाई को जिस तरह से अता तारड़ साहब ने पीटीआई पे पाबंदी की बात की, वो एक बड़ी अजीब सी बात यूं थी कि आप ये समझें कि एक दीवार है, दीवार से सर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। अंदरूनी कहानी तो कुछ यूं ही लगती है कि अब मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई और सेटअप है नहीं, कोई और इनके पास दलील नहीं है कि वो अपनी हुकूमत को कैसे चला सकते हैं। मामला उस वक्त शुरू होता है जब जजेस फैसला कर देते हैं यहाँ पे मखसूस नशिस्तों वाला, और वो भी करते हैं पीटीआई के हक में। अब पीटीआई बीच में कैसे आ गई कि चूंकि अगर मामला हल होना भी था तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला हल होना था, ये अचानक से पीटीआई का मामला कैसे हल हो गया। हुआ कुछ यूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो निशान देने वाला मामला था उस पे कहीं बहस होती है, उसको कहा जाता है आखिर में जनाब उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। पीटीआई एक जमात है और जमात की हैसियत से अपने आप को बरकरार रख सकती है। अब अगर कोई चीज माजी में गलत हो गई तो उसका ठीक होना कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है जनाब, अपनी गलतियां ठीक कर दी। मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई जितनी भी तनकीद कर ले मौजूदा अदलिया पे, लेकिन हकीकत कुछ यूं है कि इस वक्त जो अदलिया काम कर रही है वो मुल्क में आपने 76 सालों में देखा नहीं है। उसकी आपको बेहतरीन मिसाल उस वक्त मिल सकती है जब भुट्टो साहब का केस वापस खुलता है और उसके बाद ये कहा जाता है भुट्टो साहब के साथ गलत हुआ है। ठीक है जनाब, आप एक शख्स को मनो मट्टी तले नीचे से नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर अपनी गलतियों को ठीक करके आप माजी में झांकते हुए चीजें बेहतर कर सकते हैं तो आने वाले बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को आप बताएंगे कि आपकी अदलिया का क्या किरदार रहा। अगर अब कोई जाके मुझे ये कहता है कि अदलिया मुकन्ना इदारे ये एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, बहुत पहले भी हम ये बातें सुनते रहे थे और हम कहेंगे ये बातें फकत बातें हैं, तो ऐसा नहीं है। इस दफा वाकई ऐसा हुआ है कि तमाम इदारे एक दूसरे के सामने हैं। इसके बाद होगा क्या? यहाँ पे इमरजेंसी और इमरजेंसी प्लस की बातें की जा रही हैं। कहीं कहा जाता है कि जनाब मार्शल लॉ लग जाएगा और कहीं कहा जा रहा है कि जनाब नहीं जनाब ऐसा नहीं हो सकता, मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, लेकिन एक टेक्नोक्रेट सेटअप जरूर आ सकता है। फैसल वाडवा साहब का भी कुछ दिन पहले मैं बयान सुन रही थी, बड़े उन्होंने अजीब बात की कि पीटीआई के भी दो धड़े को बाकायदा अलग करने की कोशिश की जा रही है। इसको वो जोड़ते हैं इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन से, यानी कि आप वही वाला स्क्रिप्ट दोहराने जा रहे हैं जो कि आपने एमक्यूएम के साथ किया था। यानी कि एक ग्रुप की नुमाइंदगी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे और दूसरे ग्रुप की नुमाइंदगी इमरान खान साहब कर सकते हैं। ये एक ऐसा बयान था कि फैसल वाडवा साहब की प्रेडिक्शन कभी गलत होती नहीं है। क्यों नहीं गलत होती है? मैं और आप जानते हैं कि वो किस तरह से पार्लियामेंट में आए और किस तरह से वो बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब आगे की कहानी भी फिक्स है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास इस बात के अलावा और कोई सेटअप नहीं था, कोई उनके पास चांस नहीं था कि वो उसकी मुखालफत करते। मखसूस नशिस्तों के बाद वो ये जानते हैं कि पार्लियामान उनके हाथ से निकलती जा रही है। अब अपनी साख को बरकरार रखने के लिए वो उन्होंने ये किया कि अब पीटीआई पे पाबंदी की बात की जा रही है। पीटीआई पे पाबंदी वाली बात बहुत आगे चलेगी नहीं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में हवा की तरह उड़ जाएगा, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने जा रहा है। बात करते हैं तमाम मौजूआत पे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सलीम संजवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक्स। और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल सांद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, इन्हें भी हम वेलकम करेंगे। और साथ ही साथ यासीन आज़ाद साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। आपकी तरफ आते हैं सलीम संजवानी साहब। सबसे पहले तो वाडवा साहब के बयान पे बात आ जाती है, इसमें तो कोई ढकी छुपी राय नहीं है कि आपकी पार्टी में ग्रुपिंग हो रही है। क्या ये ग्रुपिंग साजिश के तहत हो रही है या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी में वाकई ऐसे अनासिर हैं जो खुद से चाहते हैं कि उनको पोजीशन मिले? क्योंकि आपकी पार्टी में जिन लोगों की पोजीशन थी वो अब पीछे हट चुके हैं, किसी भी वजह से पीछे हटे हों या उनको पीछे हटाया गया हो, लेकिन क्या इस बात का इम्कान बाकी रहता है कि बाकी दो धड़े बनने जा रहे हैं? देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि 8 फेब के इलेक्शन के बाद भी इनकी समझ में ये नहीं आई है कि जो है वो इलेक्शन में जो इस तरीके से अवाम ने वोट डाल के मुंतखब करवाया और इतने इन्होंने कैंडिडेट पीटीआई के अगवा किए, इतने इन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट गायब किए, इसके बावजूद भी जो वो नए वाला कैंडिडेट जो है उन्होंने आके अब पोजीशन संभाली और बेहतरीन मुकाबला दिया और बहुत सी जगहों पे वो विन भी किया। और ये तो फॉर्म 47 की पैदावार थी जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने सीटें लूज़ की, जो कि आवाम के हक के ऊपर एक नुमाया डाका था। तो इससे साफ बात वाज़ेह हो चुकी है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान और 25 करोड़ जो पाकिस्तान की कौम है वो है।
تو اس ایسی جماعت کو جس کے ساتھ میں مکمل عوام کی سپورٹ ہو، کوئی درے بندی نہیں ہو سکتی. درے بندی ہوگی تو اس کے انجام جو ہے وہ وہی ہوگا جیسے پانی کا بلبلہ جو ہے وہ بنتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے زیادہ کہ جیسے ابھی آپ کے سامنے تحریک استحکام پارٹی بنی، کیا انجام ہوا اس کا؟ اسی طرح کا دوسرے جتنے بھی درے بنیں گے ان کی حالت وہی ہونی ہے جو تحریک استحکام کی ہوئی ہے. اچھا، بہرحال تحریک استحکام کے بارے میں جو ہے پاکستان تحریک استحکام کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی پاکستان کی سیاست باقی ہے اور ابھی جو سیٹ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اگست کے آخر تک پریڈکشن جاری ہے. بہت عجیب سی بات ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. اگست کے آخر تک آپ کے پاس پریڈکشن ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا سیاسی بھونچال آنے والا ہے، اور اس بھونچال میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہوگا بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اقبال سان صاحب موجود ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر. اقبال سان صاحب، آواز کچھ کلیئر نہیں آ رہی، اگر آپ تھوڑے سے آواز تیز آواز میں بات کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اقبال سان صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اسٹوڈیو میں آواز کو ٹھیک کیجیے گا، میں کوشچن کرتی ہوں. اقبال صاحب یہاں پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی خود بھی بہت مطمئن نہیں ہے حکومت کی کارکردگی سے، اس کے فیصلوں سے. آپ نے بھی تشویش کا اظہار کیا، اور پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگانا چاہتی. بہت مشکلوں سے 8 فروری کے بعد ہم نے استحکام کی، ہم نے سوچا تھا کہ عوام کے استحکام آ جائے گا، ابھی تک تو استحکام نہیں آیا. مزید اس میں ٹوسٹ اس وقت ہوتا ہے جب سپریم کورٹ مخصوص نشستوں والا معاملہ کرتی ہے، اور اس کے بعد جناب یہاں پہ پارٹی پہ پابندی کی بات لگتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. ساتھ ساتھ بجٹ کا ایک تڑکا بھی آتا ہے جس میں اور مقبولیت کم ہو جاتی ہے. یہ ساری سچویشنز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، جبکہ سیاسی پارٹیز یہ جانتی ہیں کہ طوفان آنا نہیں چاہیے، پھر بھی خودکشی کرنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ اور کیا پیپلز پارٹی حالات کے بارے میں جانتی نہیں ہے جو ابھی تک گورنمنٹ کے ساتھ ہے؟ ڈاکٹر ثنا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میرے ساتھی کلیگ کرتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں ڈاکٹر ثنا، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی بڑی ساری صورتحال میں بڑی محتاج اور کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے خلاف ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے پتہ نہیں کتنی 2-3 دہائیوں تک 4 دہائیوں تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو مار پیپلز پارٹی کو پڑی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت کو اس سطح کی مار نہیں پڑی جہاں پہ لوگوں کو پھانسی دے دی گئی ہوں، جہاں کوڑے لگا دیے گئے ہوں، جہاں پر قید و بند کی صحبتیں ہوں، ملک بدری ہو، اور بہت ساری چیزیں جہاں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. اچھا اقبال صاحب، تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے خیال ہے کچھ سگنل کا ایشو ہو رہا ہے آپ کی طرف سے، تھوڑا سا اگر آپ باہر موو کر کے یا کہیں اپنی پوزیشن چینج کر کے بات کر لیں تو آواز بہتر ہو جائے گی. میں باہر ہی ہوں، میں ابھی کسی ایسی جگہ پر نہیں ہوں جہاں پہ سگنل کا پرابلم ہے. میں ایسی پوزیشن ہے جہاں بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کو میری آواز نہیں ہے تو میں اچھا ایسا کرتے اقبال صاحب ریکنیکٹ کیجیے گا. اقبال صاحب ٹھیک ہے، ریکنیکٹ کیجیے گا. اقبال خان صاحب کو آواز میں کچھ ایشو ہو رہا ہے، اور جیسے ریکنیکٹ ہو تو آپ مجھے بتا دیں. واپس اقبال خان صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. سلیم سنجوانی صاحب، ایک انتشاری ٹولے کی بات کی جا رہی ہے. انتشاری ٹولے کا ہیڈ جو ہے وہ آپ کے بانی پک کو کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ٹولہ کہا جا رہا ہے جو مفاہمتی ہے اس کو شاہ محمود قریشی سے جوڑا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی پہ اس وقت جس قسم کی پریشانیاں ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہے، جس طرح سے آپ کے پہلے لیڈران جو ہے وہ ٹوٹ گئے، ان کی بھی وجوہات کچھ اور تھی جو اب آگے کھلتی جا رہی ہیں. دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو خدشہ پیش کیا جا رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے. کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، مگر یہ کہ کامیابی نہیں ملے گی ان کو، کیونکہ عوام کی پذیرائی وہ مین ہے. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ عوام کی پذیرائی جو ہے وہ اصل ہے، اور عوام کی پذیرائی جو ہے وہ ٹھیک ہے خان صاحب کے علاوہ اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو جو عوام جہاں پہ کھڑی ہے وہیں پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے، اور وہیں پہ پی ٹی آئی کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اقبال خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر اقبال خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر آپ کی آواز جی آپ بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز مجھے. اب بات کیجیے گا، جو آپ بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے ڈاکٹر ثنا، آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پابندی کے خلاف ہے، تو اس کا کوئی شک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سارے ادوار ہیں جو ماضی میں پیپلز پارٹی نے 2-3 جو ہے دہائیوں تک اس بات کو برداشت کیا ہے کہ جہاں پر قید و بند کی صحبتیں بھی ہوئی، پھانسی بھی کھائی، بہت بدری بھی ہوئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے کرنے کی کوشش بھی کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی پر پابندی بھی لگائی، جس کے بعد پاکستان پیپلز
پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا وجود آیا. یہ وہ ساری باتیں جس بات کو پاکستان پیپلز پارٹی بخوبی جانتی ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف پابندی لگانے کی حق میں نہیں ہوگی. لیکن یہاں تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماضی قریب میں جو تحریک انصاف نے جو پولیٹیکلی غلطیاں کی ہیں وہ کیا ان کو سوٹ کرتی تھی؟ کیا انہوں نے جو 9 مئی جیسے واقعات ہوئے یا جو انہوں نے سائفر کے معاملے میں جو اپنا اسٹانس لیا تھا جہاں پر ملک کے تحفظات کی بات آ جاتی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے تحریک انصاف نے وہ سارے عمل کیے جس وجہ سے آج تک اس طرف کا خمیازہ جو بھگتنے کی جو بات ہو رہی ہے ہم اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں. لیکن تحریک انصاف کو بھی اپنے جمہوری رویے کی طرف دھیان دینا پڑے گا اور خود کو جمہوری انداز میں جمہوری پارٹی بنا کر ثابت کرنا پڑے گا کہ ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں وہ آگے نہ ہوں. لیکن چونکہ تحریک انصاف کے دوست سمجھتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو اس ملک میں گرا دیا جائے, عمران خان وزیر اعظم نہ ہو تو اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے, IMF کو خط لکھ دیے جائیں, امریکہ سے مدد لی جائے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو تحریک انصاف سے اپنے گلے میں آتی ہیں. تو اس طرح کا ماحول تحریک انصاف کو بھی ان باتوں سے احتیاط کرنا چاہیے. جہاں تک تحریک انصاف سیاسی کیسز کی بات ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی بات ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہتے. اچھا, میرا سوال جو ہے نا ابھی بھی ایک جو جواب میں لینا چاہ رہی ہوں آپ سے وہ بھی باقی ہے. آپ بھی ایک سیاسی پارٹی سے اس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں جو جس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اس وقت کیا آپ کی پارٹی اس خطرے کو محسوس نہیں کر رہی ہے کہ جو آگے کہا جا رہا ہے کہ پریڈکشن کی جا رہی ہے آگے ججز کی تعیناتی بھی ہو رہی ہے, ایڈ ہاک والا معاملہ بھی پہلی دفعہ میں پاکستان کی تاریخ میں نظر آیا ہے, کبھی ہوا نہیں ہے ایسا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر ثنا, میں تھوڑا سا مجھے 2 منٹ دیجیے گا, میں اپنی بات کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ڈاکٹر ثنا, آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب اور طاہر القادری دھرنا لے کر نکلے تھے اور جب خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پارلیمان کے ساتھ کھڑی رہی. تو ہم پر الزام لگا کہ ہم نے جو ہے مسلم لیگ نون کی بیٹنگ کا کردار ادا کیا. اور جب تحریک انصاف پر یہ وقت آیا تو ہم نے ایک بار پھر پارلیمان کو مضبوط کرنے کی بات کی. اور جب ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس اخبار میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی پوزیشن تھی کہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو, دونوں میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ نہ جوڑے تو اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں چلتی آگے. پارلیمان جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے, اسمبلی اپنے جو ہے وہ مقصد پورا نہیں کر پاتی. تو یہ ساری باتیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان باتوں کو سمجھ رہی تھی اور سمجھنا چاہتی تھی. لیکن دوستوں کو بھی یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر جو الزام لگتا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا ساتھ دے دیتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بیسیکلی جو ہے ڈیموکریسی کا ساتھ دیتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کا ساتھ دیتی ہے. یہی وہ خطرات ہیں جن سے بچنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے. اور آج بھی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دوستوں کو مسلم لیگ کون پرفارم کر رہی ہے نہیں کر رہی اس پر بحث ہو سکتی ہے, ان کی کارگزاری بہتر ہے یا نہیں ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے. ہمارے بھی تحفظات ہیں, ہم بھی تنقید کرتے ہیں, ہم بھی ان پر سوال اٹھاتے ہیں. لیکن کیا تحریک انصاف بہتر نہیں ہوتا کہ جب اس نشست سے ملی تھی اور بلاول غزالی وہ کہتے تھے کہ جناب آئے مل کر حکومت بناتے ہیں تو آپ کہتے تھے جناب ہم سے بات نہیں کریں گے, ہم چوروں سے بات نہیں کریں گے, ہم ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے. جبکہ ماضی قریب میں یہ سارے چور ڈاکو ان کے ساتھ حکومتوں میں شامل تھے. تو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے جمہوری رویے کی وجہ سے, غیر جمہوری رویے کی وجہ سے یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس طرح کی باتیں پاکستان میں جو تنازع ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا غیر جمہوری رویہ, نامناسب رویہ, غیر سیاسی رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ملک میں بار بار ڈیولپ ہو رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پاس بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ جمہوریت چاہے جیسی بھی ہو, دوری نگری ہو, مخلوق ہو. چلیے اقبال صاحب آپ کا موقف آ گیا اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے آپ کی ڈیفائن آئی ہوپ کہ آواز آپ اسکرین پہ آ گئی ہوگی. مجھے کچھ آواز کا ایشوز یہاں پہ رہے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کے رویے کی بات کی اقبال صاحب آپ نے, ابھی تک رویہ ویسا ہی ہے, کوئی چینج ہوا نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات کریں گے نہیں کریں گے. کچھ معاملات میں تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ جناب 9 مئی والا معاملے کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں, کسی اور نے بھی کیا ہے. ایک طرف جناب وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے عوام نے کیا ہے, عوام کی مرضی ہے. کسی بھی ایک چیز میں ابھی بھی تحریک انصاف کسی ایک جگہ نہیں کھڑی ہوئی. بار بار کہتی ہوں پھر کہہ رہی ہوں, تحریک انصاف کا جو اوور کانفیڈنس ہے وہ تحریک انصاف کے لیے خطرہ ہے. عوام کی طاقت, ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن
ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے چیزوں کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے تو پھر ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی اور اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نگراں سیٹ اپ آپ دیکھ چکے ہیں اور اس وقت ملک کسی بھی طور پہ یہ جو لگانے والے ہیں, جو ایمرجنسی نافذ کرنے والے ہیں, ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو دوسرے ممالک سے تعلقات ہیں اور جس طرح سے آپ کو یہاں پہ امداد مل رہی ہے, یہ ایمرجنسی کی صورتحال کے بعد آپ کی امداد والے سلسلے بہت حد تک کم ہو جائیں گے. ہاں, جب تک آئی ایم ایف کی دوسری قسط والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا جب تک تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر ایک برا وقت ضرور ہے. آپ کی طرف آتے ہیں سلیم سنجوانی صاحب. سلیم سنجوانی صاحب, ابھی ایڈ ہاک ججز والا معاملہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ تحریک انصاف جو ہے اس کی خاص مخالفت کر رہی ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, جہاں تک یہ ابھی بات کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. اس کا مطلب آپ کہہ رہی تھی نا کہ انوالویشن ہے, تو انوالویشن تو آٹومیٹک ہو گئی. جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرا رہے ہیں اور سامنے نہیں کرائی جا رہی تو اس کا مطلب سامنے والے انوالو اس واقعے میں. اور دوسری جہاں تک ایڈ ہاک ججز کا تعلق ہے تو ایڈ ہاک ججز ایک ایسے موقع پہ جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت ایک فیصلہ دے چکی ہے, اگر ریویو کے اندر میں ان کو لایا جاتا ہے, ریویو کے اندر میں ان کو لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی حرکت کر رہے ہیں جو انہوں نے 8 فیب کے الیکشن میں کی تھی. وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح 8 فیب کا الیکشن ہم نے چینج کروایا تھا اسی طرح ایڈ ہاک ججز لا کے الیکشن چینج کریں. ایڈ ہاک ججز 4 کیوں لاتے ہیں, 40 لائیں. 55,000 سے زائد مقدمات جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں. آپ 40 لائیں ایڈ ہاک ججز اور ان کے فیصلے کروائیں, نہ کہ آپ ایک خاص اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سپریم کورٹ کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ایڈ ہاک ججز کو استعمال کریں اور ملک کو قوم کو تنزلی کی طرف لے جائیں. جس طرح کے 8 فیب کے بعد دیکھ لیں ملک کے حالات کس نہج پہ پہنچے ہوئے اور کس طریقے سے پی ڈی ایم نے گورنمنٹ کی تھی, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اور کوئی بھی آپ دیکھ لیں ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے یہ کام کیا جس کے دور رس اثرات آئیں گے اور ملک ترقی کی طرف جائے گا. 10 ڈیمو کی تعمیر کے اوپر جو کام تھا اس تعمیر کے اوپر, ڈیمو کی تعمیر کے اوپر انہوں نے کام بالکل روک دیا. سلیم سنجوانی صاحب, کامن مین کی بات کر لیتے ہیں. ایک ڈیم جو غازی بروتا ڈیم تھا اس کو ان کو بیچنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. آخر کیا قوم کو صرف بیچ کے گزارا کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کامن مین کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو جس طرح سے بجلی کے بل آئے, کراچی والوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. آپ خود ایک بزنس مین ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں اگر سیاسی پارٹیز, خاص طور پہ آپ کی پارٹیز, اگر مل بیٹھ کے بات کر لیتی ہے تو کیا عام آدمی کو جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کی بقا کریں, آپس میں بات کر لیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھ لیں نا, ابھی آپ کے سامنے ہے اور پی ٹی آئی نے ان کو دیے ہوئے نکات کہ بھئی آئیں اس ایجنڈے پہ بات کریں, تو وہ ایجنڈا ان کو ایکسیپٹ نہیں ہے تو وہ اپنا ایجنڈا دے دیں کہ بھئی ہم اس ایجنڈے کے تحت بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا ایجنڈا دیں نا. پی ٹی آئی نے تو اپنے 3 پوائنٹس رکھ دیے کہ ہم ان پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں جو ان کو منظور نہیں ہے, تو وہ اپنی پوائنٹس دیں. یہ پوائنٹس نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں آؤ سیاسی مکمکا کریں. جس طریقے سے پہلے ہم ملک کو قوم کو لوٹتے رہے اسی طریقے سے جو ہے نا آپ بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاؤ اور پاکستان کو ایسے ہی چلنے دو, عوام کو ایسے ہی دبنے دو. اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے ہیں. آئی پی پیز کی جو کمپنیز ہیں وہ جس طریقے سے ملک کو اس تنزلی کی طرف لے گئی ہیں, ان کے اوپر تو ڈی جی آئی ایس آئی کو چاہیے کہ ان کی انکوائری کریں کہ اس طرح کے ایگریمنٹ کرنے والے تو جیل میں ہونے چاہیے. وہ کس طرح اعلیٰ عہدوں پر آج بھی بیٹھے ہیں اور آج بھی آئی پی پیز چل رہی ہیں اور آج بھی یہ سوچا جا رہا ہے. شرم کی بات یہ کہ آج بھی سوچا جا رہا ہے کہ آئی پی پیز جو ہے نا وہ دوبارہ ان کو رینیو کر کے لایا جائے. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ وہ ڈیمز جن کے تعمیر انہوں نے روکی ہے اس کو دوبارہ تعمیر کو شروع کیا جائے. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ ڈیم جو ہماری سستی بجلی دے رہے ہیں اس سے کام لیا جائے. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم ایٹمی بجلی تیار کریں. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ تھرکول کا جو پروجیکٹ ہے جس سے ڈرل کر کے ہم گیس بھی لے سکتے ہیں, ہم بجلی بھی لے سکتے ہیں, جس سے ہم اور دیگر انرجی بھی لے سکتے ہیں, مگر اس کا بھی نہیں سوچا جا رہا. کیسے سوچا جائے گا, مجھے بتائیں کیسے سوچا جائے گا؟ اگر یہ ساری اہلیتیں ہمارے پاس موجود ہیں. سر, پولیٹیکل پارٹیز اگر مل کے نہیں بیٹھیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوچا جا سکتا ہے؟ جب پارلیمنٹ میں اس بات پہ بحث ہوگی کہ مخصوص نشستیں اور یہ انتقامی کارروائیاں, مجھے بتائیں کہ جب یہی معاملات حل نہیں ہوں گے تو عوام کی بہتری کے لیے کون سوچے گا؟ حکومت میں ان کے کام ہے کرنے کے,
انہوں نے IPP سے ایگریمنٹ کرتے ہوئے کسی سے پوچھا تھا؟ کسی سے مشاورت کی تھی؟ انہوں نے ڈیزل کے جنریٹر لا کے قوم کے اوپر مسلط کیے تھے، اس کو کسی سے پوچھا تھا؟ تھی تو آپ منع کر دیتے نا، آپ کے سامنے ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے، ایگریمنٹ ختم نہیں ہوتا، اگر ایگریمنٹ ختم ہوتے ہو یہ رینیول کرتے تو ایک بات الگ تھی، مگر ان کی دھاندلیاں پکڑ کے 10 خراب روپے IPP سے واپس لیے گئے اور قرضے پہ چلا گیا نا، ہم IPPs کے قرضے پہ آئے، IPP سے 10 خراب روپے ان سے جو انہوں نے مختلف مد میں انہوں نے غیر قانونی طور پہ پاکستانی قوم کے وصول لیے تھے، وہ پاکستانی خزانے میں دوبارہ جمع کروائے گئے ان سے لے کے. اس کے علاوہ IPPs جو ہے وہ مکمل طور پہ جو یہ ڈالرز کے اندر میں اپنا پروفٹ لے رہی تھی اس کو 145 کے اوپر بلاک کیا گیا کہ اس سے زیادہ کہ ہم آپ کو ڈالرز نہیں دے سکتے. یہ ساری چیزیں تو PTI کے دور میں ہوئی جو ملک کے مفاد میں ہوئی اور آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان چل رہا ہے، ورنہ انہوں نے تو ڈیفالٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں اسی کو آپ تمام کے تمام ڈالر میں پروفٹ جا رہا ہوتا تو آج پاکستان کہاں سے لاتا ڈالر ان کے لیے. سر ابھی آپ کے پارٹی کے لیڈر پہ مقدمات ختم ہو رہے ہیں، لیکن ایک بین الاقوامی ایجنسی ایک رپورٹ دیتی ہے، اس رپورٹ کے مطابق چیئرمین جو بانی PTI ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم تو ہوں گے، لیکن آگے بانی PTI کی حکومت کا سیٹ اپ بڑا مشکل، اور اس ایک کمپنی نے یہ بھی بتایا ہے، ساتھ ساتھ پریڈکشن کی ہے کہ جناب یہ والی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. میرا یہ ذاتی خیال ہے باہر کی کمپنیز کچھ بھی کہیں، لیکن جب تک آپ کی پارٹی مفاہمت پہ نہیں تیار ہوگی چیزیں نہیں بہتر ہو سکتی. لیکن جب تک پاکستان کی قوم کا نہیں سوچا جائے گا، جب تک پاکستانی قوم کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا تو مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے اور مفاہمت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ آپ PTI کو چھوڑ دیں نا، آپ PTI کو ایک طرف رکھیں. ہمیں تو 8 فیب کو پاکستانی قوم کا فیصلہ تھا نا، 8 فیب کو PTI کا فیصلہ نہیں تھا، 8 فیب کا فیصلہ پاکستانی قوم کا فیصلہ تھا. غلط تھا یا صحیح تھا اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے دیتے، آپ اس کے خلاف نہیں جاتے، پاکستانی قوم کے خلاف نہیں جاتے. آپ پہلے بھی پاکستانی قوم کے خلاف جا کے مخصوص نشستوں کے بعد جو آپ کی پوزیشن پارٹی کی رہی ہے، چاہے سنی اتحاد کے ساتھ ہو آپ کی اپنی پارٹی کی پوزیشن، میرا جو صحافتی کریئر ہے میں اس پہ ایک بات آپ سے کر سکتی ہوں کہ آپ کو اتنی ہی سیٹیں ملنی تھی، کیا کہیں گے؟ زیادہ زیادہ آپ کی 2-4 سیٹیں اور بڑھ جانی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. دیکھیں کتنی ملنی تھی اور کتنی نہیں ملنی تھی، تو فارم 45 لے آنا جو عوام کے ہیں، وہ فارم 45 لیں عدالتوں کے اندر میں. وہ بار بار عدالتوں کے نوٹسوں کے باوجود بھی عدالتوں میں نہیں لایا جا رہا ہے، وہ عدالتوں سے نکال کے دوسرے ججز کو دینے کے لیے درخواستیں دی جاتی ہیں، معاملات کو تول دیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ثابت کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے قوم کا فارم 45 جو ہے وہ صحیح ہے اور کام کو فارم 45 کے حساب سے رزلٹ یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور فارم 47 جو ہے وہ ROs کا جو انہوں نے رزلٹ لیے ہوئے، اس کے ذریعے جو حکومت 2 نمبر کی حکومت بنی ہے، اس طرح کی حکومت ہے، کس کا سوچیں گے؟ میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ فارم 45 فارم 47 والا مسئلہ حل بھی ہو گیا اور اس وقت جو بوکلاہٹ مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی ہے آرٹیکل 6 لگانے کے بعد اور پوری پارٹی پہ پابندی لگانے کے بعد، 3 لوگوں کے انہوں نے آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی ہے، ایک بانی PTI، ایک عارف علوی صاحب اور جو ہے نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ 3 لوگ ہیں جن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن مسئلہ شاید یہ بوکلاہٹ ہی ہے کہ جب فارم 45 والے معاملے پہ پنجاب میں اسٹے لیا گیا ہے اور یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ PTI کے حق میں آ گیا ہے، تو اگر یہ اسٹے کے بعد یہی سچویشن رہی کورٹ کی تو ڈر لگا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو کہ کہیں پنجاب ہاتھ سے نہ چلا جائے. اور اس وقت نواز شریف صاحب پنجاب ہاتھ سے جانے کا تو بالکل رسک نہیں لے سکتے کہ جناب اس طرح سے ہو. بہرحال یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ایڈ ہاک ججز کا اصل معاملہ کیا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ایڈ ہاک ججز کا آخر معاملہ کیا ہے. میں قانونی طور پہ اتنا کچھ جانتی ہوں تھوڑا بہت کہ جناب یہ ایڈ ہاک ججز جو کہ کام اس وقت ہو رہا ہے اس میں نہیں بات کر سکتے. دوسرے کو بہت سے جو کیسز چل رہے ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کیسز میں انوالو ہوں، لیکن اس وقت جو کیسز ہیں اس میں وہ بات نہیں کریں گے یا اس میں ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. تحریک انصاف کا اس وقت مدعا کیا ہے ایڈ ہاک ججز کی مخالفت کرنے کا؟ اور پاکستان کی تاریخ میں اگر یہ پہلی دفعہ ایڈ ہاک ججز والا معاملہ ہوا ہے تو اس بات پہ تنقید کرنا کہ ایک چیف جسٹس جن کا ابھی ٹینیور کمپلیٹ ہونے والا ہے، کیا یہ تنقید ٹھیک ہے کہ انہیں یہ ایڈ ہاک ججز نہیں لگانے چاہیے تھے بلکہ جو نیا چیف جسٹس آتے وہ یہ ایڈ ہاک ججز والا معاملہ کرتے؟ قانونی طور پر اس معاملے میں حقیقت کیا ہے جانتے ہیں یاسین آزاد صاحب سے. آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور آپ جو ہے وہ ماہر قانون بھی ہیں. یاسین آزاد صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی یاسین آزاد صاحب بتائیے گا یہ ایڈ ہاک ججز والا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے میڈم، میں 4 سال جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا ہوں. جسٹس انور جیل چیف جسٹس پاکستان تھے. اس زمانے میں 2 عدالت ججز کو اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی.
تھا جو کمیشن میں جو اس کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن باقی کمیشن کے چونکہ 9 ممبر ہوتے ہیں ٹوٹل، 8 ممبر جو تھے وہ ایڈاک جج کے فیور میں تھے اور 2 جج جو ہے وہ ایڈاک جج بنے تھے۔ آئین کا آرٹیکل 182 جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ ایڈاک 2 ججز کا نام انیشیٹ کرے، پہلے اپوائنٹ نہیں کر سکتے، وہ نام انیشیٹ کر کے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بھیجیں گے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فائنل فیصلہ کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کون لوگ شامل ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نمبر 1، 4 سینئر موسٹ جج آف دی سپریم کورٹ، 1 ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا اور پاکستان بار کونسل کا ممبر، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور لا منسٹر۔ یہ 9 آدمی ہیں، یہ جا کے فائنل فیصلہ کریں گے کہ ایڈاک جج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 182 اس بات کا اختیار دیتا ہے آنریبل چیف جسٹس کو کہ وہ ایڈاک ججز کے لیے نام ریکمینڈ کریں، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے کمپیٹنٹ ادارہ ہے جو اس چیز کو فائنل کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر کل جب یہ اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں ووٹنگ ہوتی ہے، کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے، تو 9 میں سے 5 ایک طرف ہو جاتے ہیں، 4 ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو جو 5 کا ووٹنگ کو ہوگا وہ ایڈاک جج اپوائنٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اب 4 ججز سے نام دیے گئے جس میں مقبول باقر صاحب اور مشیر عالم صاحب پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں، باقی بچے 2۔ اچھا، اب جو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے اور شور شرابہ آ رہا ہے، میں حیران پریشان اس لیے ہوں کہ پی ٹی آئی میں ایک سے ایک لیگل ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ ایڈاک ججز کی اپوائنٹمنٹ جوڈیشل کمیشن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، فل کمیشن جا کے ایڈاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا۔ اس کا تو کوئی وضاحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ریزرو سیٹیں ہمارے پاس سے چلی جائیں گی، ایڈاک جج آئے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ریویو پٹیشن حکومت نے فائل کی ہے اس کو وہی 13 جج سنیں گے جنہوں نے پہلے اپنے 13 ججز نے فل کورٹ میں ڈیسائیڈ کیا۔ ٹھیک ہے، بہت کلیئر ہو گیا۔ جی سر۔ ہاں، مثال کے طور پر اس میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ مثال کے طور پر اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اگر حکومت اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ 13 کے بجائے فل کورٹ سنے، تو لاسٹ ٹائم جو 13 ججز کا فل کورٹ بنا تھا اس میں مسرت علالی صاحبہ جو کہ بیمار ہیں وہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے 13 جج تھے، اس وقت 3 ججوں کی کمی تھی، اب 3 جج مزید اپوائنٹ ہو گئے ہیں۔ تو ماضی میں ایسے ہوا ہے کہ جب ریویو پٹیشن فائل کی گئی، جیسے فیض صاحب والے کیس میں ہی جب ریفرنس فائل کیا گیا تھا، 5 ججوں نے کوئی فیصلہ کیا، بعد میں فیض صاحب نے ریویو فائل کی، 5 کے بجائے 7 نے سنا۔ لہذا یہ جو کہنا کہ ایڈاک ججز آ کے بیٹھیں گے اور مارے جائیں گے، ایڈاک ججز کے بیٹھنے کا سوال ہی اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے پاس فل کورٹ اب اس وقت پورا موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ پرماننٹ ججز اگر 2 شامل کر دیتے ہیں یا 3 کر دیتے ہیں، وہ بھی جو سینئر 3 جج ہیں ان کی سوابدید پہ ہے، ان کی کنسنٹ ہوگی تو تب ہوگا۔ ہمارے ملک کا پرابلم میرا خیال ہے کہ ویری ویل ایکسپلین وہی بات ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اس معاملے میں جو اعتراض ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے کچھ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ریویو پٹیشن میں وہ والے ججز نہیں ہوں گے، یہ بڑا شور ہے، کلیئرٹی ہے، اب آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سر میں ایک اور مدعے کی طرف جانا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں جیسا بھی امیج لوگوں کے درمیان کریٹ کیا گیا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے پولیٹیکل موو کرنی ہے، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب بالکل سین سے آؤٹ لگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس وقت جو پارٹی پہ پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس مسلم لیگ کے پاس بہت زیادہ اس کی بات ہو سکتی ہے اور کلیئرفیکیشن ہو سکتی ہے کہ پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور اندیش فیصلہ ہے؟ اور کیا نواز شریف صاحب جو کہ دور رس سیاستدان ہیں وہ بھی اس فیصلے میں ساتھ ہوں گے کہ جناب بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے؟ لوگ اس کو اس وقت جو پریڈکشن کی جا رہی ہے وہ ایک سیاسی خودکشی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، ویسے پولیٹیکل ورکر اور ایک وکیل کے حیثیت سے میں کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی کے حق میں نہیں ہوں۔ ماضی میں جماعت اسلامی پہ پابندی لگی، بعد میں نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی
لگی، چونکہ جب فیڈرل گورنمنٹ اس معاملے کو پہلے کیبنٹ کے اندر لے جائے گی، کیبنٹ اس کا اپروول کرے گی، اسحاق ڈار نے ان معاملات کو کلیئر کر دیا کہ ہم تمام جماعتوں سے مشاورت کریں گے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی یہ سارا کچھ قابل وقت ہے، لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر پابندی لگانے کے لیے تمام جواز بنا کے ریفرنس اگر سپریم کورٹ کو بھیجتی ہے تو فائنل اتھارٹی پارٹی پہ بین لگانے کا جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ ہے، ریفرنس پہ انہوں نے جا کے فائنل فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب آنریبل سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا اور آنریبل سپریم کورٹ اگر گورنمنٹ کوئی مواد جو پابندی لگانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں اور کل اگر وہ ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ واپس کر دیتا، اپروول نہیں دیتا، تو پھر اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ پھر پی ٹی آئی کے جو دوست شور کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے دور حکومت میں ٹی ایل سی پہ آپ نے گولیاں نہیں برسائی، ٹی ایل سی کے قائدین کو آپ نے نہیں مارا پیٹا، ٹی ایل سی کے جو بڑے بڑے رضوی جیسے لوگ جو ان کے پارٹی کے ہیڈ تھے ان کو جیلوں کے اندر نہیں بند کیا، کیا شیخ رشید نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم ٹی ایل سی پہ پابندی لگائیں گے، ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے پابندی لگا دی تھی؟ اگر کہیں سے کوئی تجویز آئی بھی ہے تو اس پہ شور شرابہ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں تو اس کا جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا، پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ گیا، کیبنٹ نے اپروول دی، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک منسٹر نے آیا، انہوں نے ایک چیز دی، ممکن ہے یہ پولیٹیکل پریشر بھی ہو، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ ممکن ہے پی ٹی آئی پہ پولیٹیکل پریشر کی بات ہوئی ہو، لیکن یہ باتیں تمام قابل وقت ہیں۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے علاوہ اور کوئی آدمی فائنل نہیں کر سکتا، اور میں جہاں تک سیاسی برکت کے اچھے سے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی پروگرام ہے بھی ہے تو اس کو ریکنسیڈر کریں، سیاسی جماعت کو سیاسی فیلڈ میں ماریں، سیاست میں جا کے پولیٹیکل فیلڈ میں جا کے ایک دوسرے سے فائٹ کریں، لیکن پارٹی پہ پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے کرائسس مزید بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی پاکستان بڑا کرائسس سے گزر رہا ہے، سیٹوں والا معاملہ دیکھ رہے ہیں، آنریبل سپریم کورٹ کا ایک ڈیٹیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ریویو پٹیشن فائل ہو گئی ہے، لیکن جو کچھ مانگا نہیں گیا وہی ایک پارٹی کو دیا گیا، جو پارٹی مانگنے گئی اس بیچاری کی پٹیشن ہی اڑا کے بھیج دی۔ تو یہ معاملات یاسین آزاد صاحب ایک مختصر سا جواب چاہتی ہوں کیونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل پہ، کچھ ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ کو اندازہ ہے، کافی گہری نظر ہے آپ کی، کہ جب کسی کا معاملہ لپیٹنا ہو تو اس سے اس قسم کے فیصلے کروائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ بیل مجھے مار والی بات، یا اپنے پیر پہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے کلہاڑا مارا تھا وہ والی سچویشن ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ ایسی سچویشن آگے آ رہی ہے رفتہ رفتہ اور وہ اس جال میں پھنستی جا رہی ہے؟ فی الحال چونکہ یہ ایشو جو ہے نا کیبنٹ کے اندر نہیں گیا، ٹھیک ہے میڈم۔ نمبر 2، اسحاق ڈار کی جو میڈیا ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی بڑی غور و خوض کرے گی، اور میاں صاحب کا چونکہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب جیسا سیاستدان کہے گا کہ جی پی ٹی آئی پہ پابندی لگا لو۔ پابندی اگر آپ کو لگانی تھی تو 9 مئی کے حوالے سے 14-15 مہینے سے آپ کو ہو گئے ہیں، اب 1-2 کیسوں میں سزا دے دیتے ہیں نا اینٹی ٹیررزم کورٹ سے، وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ اچھا، آپ کو یہ پروف بھی کرنا پڑے گا کہ یہ پارٹی جو ہے پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی تب آگے بڑھائیں گے، تو بغیر ڈاکومنٹری ایویڈنس سے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹینڈ تو ہو سکتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ پارٹی کو بین کرنے کے لیے حکومت آگے جاتی یا نہیں جاتی، یہ قابل وقت ہے، میں پیشن کرنے کا عادی ہوں۔ بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم سجوانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ آپ کے ساتھ ہے اور باقاعدہ پی ٹی آئی کو جماعت کے طور پہ مانتی ہے، دوسری طرف پوری جماعت پہ ابھی مخصوص نشستوں والی بات پہ جو سامنے بیان آیا وہ یہ آپ کے قوم کے ساتھ ہے، جو اس کو فیصلہ کرنا چاہیے انہوں نے وہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے حق میں بیان آ گیا نا، آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا، تو اس سے صاف پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی ایک مضبوط پوزیشن ایکسیپٹ کر لی ہے اس وقت سپریم کورٹ نے۔ دوسری طرف آپ کی پارٹی پہ پابندی کی بات بھی بڑی زور و شور سے ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ پارٹی پہ
پابندی ایک طرف آرٹیکل 6 لگانے آپ کی دیکھ بات ہو لیں رہی کہ ہے. یہ الیکشن کے اندر میں غیر اعلانیہ پابندی تو تھی پی ٹی آئی کے اوپر اور الیکشن کمیشن نے ہی لگائی تھی, اور الیکشن کمیشن نے جو یہ کام کیا تھا اس کے اوپر تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کیس داخل ہونا چاہیے تھا کہ اس نے اتنا غلط انٹرپریٹیشن کیوں کی اور کس قانون کے تحت کی اور کس وجہ کے تحت اس نے غیر اعلانیہ بینڈ لگا دیا تھا پی ٹی آئی کے اوپر. یہ تو ایک طرح سے دیکھیں تو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کو جو ہے وہ بینڈ لگایا غیر اعلانیہ, یہ بھی تو ایک جرم تھا نا, اور آج اعلانیہ جو لگانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو خود قوم کے ووٹوں سے نہیں آئے ہیں تو وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے نا, تاکہ جو ہے وہ اپنی غیر قانونی حکومت کو مستحکم کر سکیں, مگر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کامیاب نہیں ہوں گے اور ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اچھا, چونکہ پروگرام آخری برائل میں خاص طور پہ آپ کے موقف جاننا چاہتی ہوں. کراچی میں اسپیشلی بجلی کے بل بہت زیادہ آئے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, کراچی میں ہی نہیں پورے پاکستان میں بجلی کے مسئلہ ہے, اور مسئلے کا حل وہی ہے جو چیز ہمارے پاس موجود ہے, جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے, تھرکول کی جو ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے, جو ہمیں نہ صرف الیکٹرکسٹی دیتی ہے بلکہ گیس اور پیٹرول بھی ہمیں مہیا کرتی ہے, جس سے ملک ترقی اور خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہو سکتا ہے. مگر ان تمام ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے جو جنریٹر لگائیں جو ملک و قوم کی تباہی کی وجہ بنے ہیں, تو آپ دیکھ جب تک اس کو سدھاریں گے نہیں اس غلطی کو, جب تک اس غلطی کے اوپر قوم سے معافی نہیں مانگیں گے, جب تک اس غلطی کا ازالہ نہیں کریں گے, قوم کس طرح آگے جا سکتی ہے. مسئلے کا حل کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ فوری طور کے مسئلے کا حل اگر پاکستان کو بھی فوری طور پر آپ کہیں کہ کل سے یہ پاکستان آگے کی جانب شروع ہو جائے نا, تو یہ جو انہوں نے 1800 ارب کی مراحتوں کو 2500 ارب پہ پہنچایا ہے, ایک تو یہ ختم کریں, اور دوسرا جو 2 سال کے لیے تمام مراحتوں پہ بینڈ لگا دیں زیادہ عرصے کے لیے, جب تک ایک اسٹیبلٹی میں آتا ہے. 18.3 ارب ڈالر کی مراحتیں ہیں جو اماراتی یافتہ طبقہ آلریڈی لے رہا تھا, اب یہ مراحتیں اور مزید بڑھ گئی ہیں. تو آپ بتائیں, جب اتنی ہیوی کوانٹٹی میں ایک طرف مراحتیں لی جا رہی ہوں گی اور دوسری طرف عوام کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہوگا, تو ملک کس طرح آگے بڑھے گا؟ اب ملک کو عوام کو تعلیم نہیں دی جا رہی ہے, کسی کو فکر نہیں, عوام کے پاس صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. عوام جو ہے کہ جو عوام کے اوپر غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ ایگریمنٹس کر کے قوم کی دولت کو لٹایا جا رہا ہوتا ہے, کسی کو فکر نہیں. پنک سالٹ آپ کے سامنے, تانبے کی معدنیات آپ کے سامنے, اس کے علاوہ اور دیگر کئی اسکینڈلز ہیں جو پردے کے پیچھے پڑے ہوئے, جن کو پردے کے سامنے آنا چاہیے, اور ان مجرمین کو جو اس میں انوالو ہیں ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. جب تک ہم ہمارے جو طاقتور و حلقے اپنا احتساب نہیں کریں گے, جب تک وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف جائے, تو پاکستان کس طرح آگے کی طرف جائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا سلیم سنجوانی صاحب, بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. آگے نہ جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ صرف بلوچستان کی میں بات کروں تو 200 کے قریب جو ہے معدنیات وہاں پہ موجود ہیں, اور کچھ ایسی معدنیات ہیں جو عالمی سطح پہ اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ وہ سونا ہے اگر اس پہ بات کی جائے. تو جہاں بہت سارے حلقے, خاص طور پہ طاقتور حلقے بھی سیاست دانوں میں الجھے ہوئے ہیں, سیاست دانوں کی بھی اپنی غلطیاں ہیں جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر ان چیزوں پہ, ان وسائل پہ توجہ دے دی جائے تو اس وقت آج جو عوام پس رہی ہے, خاص طور پہ بجلی کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, اس کو پہلی ترجیح دینی چاہیے تھی کہ حل ہو, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے, اس کے بعد یہ سیاسی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر انرجی لگائی جائے. اس وقت کہیں اور آپ کا دماغ لگ رہا ہے, عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, روز مر رہی ہے. میرے ملک پہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.